बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दें। पेश खिदमत है उर्दू नावल कलंदर ज़ात का अगला हिस्सा। जसपाल, एक बुरी खबर है। क्या? उसने मुर्तइश लहजे में पूछा। चंडीगढ़ में कुछ लोग प्रोफेसर को उठाने आए थे। मुकाबले में 3 लड़कों के साथ प्रोफेसर भी मारा गया है। जाहिर है इनके नेटवर्क की निशानदेही गरबाज ने की होगी, उसने रंजीदा लहजे में बताया। तो जसपाल सरसराते हुए लहजे में बोला, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। इसका मतलब है अब चंडीगढ़ महफूज नहीं। यहाँ और वहाँ चंडीगढ़ में भी पॉलिसी नहीं और बहुत सारे लोग भी पूरी तरह अलर्ट हो चुके हैं। तुम लोग जिस कदर जल्दी मुमकिन हो यहाँ से निकल जाओ, हम बाद में आते रहेंगे। तुम जहाँ भी जाओ राब्ता ज़रूर करना। मुझे जमाल का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तुम लोग हो कहाँ पर? जसपाल ने पूछा। हम यहाँ साहिल पर ही हैं, यहाँ के सारे रास्ते बंद हैं। सख्त छानबीन हो रही है, हमें निकलते हुए वक्त लग सकता है। इतनी देर में तुम लोग? उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ओके, तुम लोग अपना ख्याल रखना, जसपाल ने कहा तो राब्ता कट गया। जसपाल ने रोनीत की तरफ देखा। वो चीज़ें खरीदने में महफ थी। जसपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया तो वो फौरन ही पलटकर जसपाल के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो कि सपाट था। उसने रोनीत का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चल दिया। जसपाल को समझ नहीं आ रही थी कि वो प्रोफेसर के बारे में उसे कैसे बताए। काफ़ी दूर तक चलते रहने के बाद रोनीत ने तजस्सुस से पूछा, कोई बात है जसपाल? हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात हौसले से बर्दाश्त भी करना होगा। वो बावजूद कोशिश करके अपने मुर्तइश लहजे पर काबू ना रख सका तो वो बोली, कह दो। इस पर उसने वो सारी बात बता दी। एक लम्हे के लिए रोनीत को और हवास बाख्ता हुई, फिर एकदम से जसपाल के गले लगकर रोने लगी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बन गईं। उसने रोनीत को ने बताया। कुछ देर उससे अलग हुई तो यूँ हो रही थी जैसे उसमें जान ही ना रही। फिर से सिकते हुए बोली, वो मेरा बाप था और वही मेरी माँ। हमें फ़ौरन चंडीगढ़ निकलना होगा। ये देख लो कि वहाँ रिस्क है, जसपाल ने कहा। तो वो जिद करते हुए बोली, नहीं, जो कुछ भी हो मैं अंतिम संस्कार में ज़रूर शामिल होंगी। ओके, जसपाल ने कहा और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी देखने लगा। दोपहर हो गई थी और हम इसी झोंपड़ी में पड़े हुए थे। इस दौरान जानी भाई ने हमसे रब्ता नहीं किया था। हमारे कानों के साथ लगे आलात खामोश हो चुके थे। वक्त के साथ साथ मेरी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी कि वही लड़का फ़ोन लेकर आ गया। दूसरी तरफ जानी भाई था। वो सुकून से बोला, बड़ू इधर अपना हुलिया बदल और साथ वाली छमिया हसीन लड़की को भी कह तुम दोनों अपन के पास आ जाओ, होटल पर नज़र है। ठीक है, मैंने कहा तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। तभी मेरी निगाह एक पैकेट पर पड़ी जो वो लड़का लेकर आया था। हमने कपड़े बदले और कुछ देर बाद मेज़बान लड़के समेत हम झोंपड़ी पट्टी से पैदल निकल पड़े। तकरीबन 2 किलोमीटर आगे एक टैक्सी हमारे इंतज़ार में थी। लड़का ड्राइवर के साथ बैठ गया और हम पीछे टैक्सी चल दी। काफ़ी देर तक सफ़र करते रहने के बाद हम मुंबई के तजारती और पुराने इलाके को लौबा में मौजूद एक पुरानी बिल्डिंग के पोर्च में आ रुके। हम 6ठी मंजिल के एक अपार्टमेंट तक जा पहुँचे। अंदर ड्राइंग रूम में जानी बैठा हुआ था। कुछ देर बातों के बाद मैं और बनीता फ्रेश हुए। फिर खाने के बाद जानी भाई ने पूछा, जमाल अब तेरा प्रोग्राम क्या है? यही मुंबई में रहकर इस डेविड का सारा नेटवर्क तबाह करना है, बस यही मेरी। शायद अभी तो ऐसा ना कर सके। अभी खाना खा, सुकून कर। इधर लड़का लोग है, सेफ्टी है। चाहे तो घूम फिर ले, फिर बात होगी। लंबा लफड़ा है, कुछ दिन अंडरग्राउंड रहना होगा कि तुझे कोई खतरा हो। वो भी मेरी वजह से। मैं कोई और ठिकाना कर लूँगा। तुम अरे कैसन बात करता है बड़ू, ये धूल मट्टी जो उठी है ना 2-4 में बैठ जाएगी। फिर तुम जो करना, अभी आराम कर, फिर मिलते हैं। ये कहकर वो उठा और सेल फोन मुझे देकर अपने लोगों के साथ चला गया। एकदम से सन्नाटा सा छा गया। 2-3 लड़के थे जो बाहर थे। मैं और बनीता को बेडरूम में आ गए। मैंने खिड़की से देखा, ये वही इलाका था जहां इंडिया गेट, ताजमहल होटल और दीगर मशहूर इमारतें थीं। मेरे दाएं जानिब इंडिया गेट दिखाई दे रहा था। मैं वापस आकर बेड पर बैठ गया तो बनीता कौर ने लेटते हुए कहा, जानी भाई ठीक कह रहा था, बस सुकून करो, फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है।
کیا ہے تیرے ذہن میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ زوردار سنگھ کے پاس کوئی نہ کوئی اس نے کہنا چاہا تو میں بولا، چل ابھی سکون کرتے ہیں پھر دیکھا جائے گا۔ میں لیٹنے کو تو بانیتا کور کے پہلو میں لیٹ گیا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ڈیوڈ بینز کی باتیں میرے دماغ خراب کر رہی تھیں۔ اس وقت شام ہو رہی تھی۔ بانیتا سو چکی تھی۔ میں اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ میں نے ایک لڑکے سے نیٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ایک کمرے میں پڑے کمپیوٹر کے بارے میں بتایا۔ میں اسے کھول کر بیٹھ گیا۔ روہی سے کافی کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ انہوں نے ڈیوڈ کے بارے میں کچھ بھی نہ کرنے اور ایک نمبر پر بات کرنے کی ہدایت دی تھی کہ جو وہ کہے اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی جسپال کا نمبر تھا۔ مجھے کافی حوصلہ مل گیا کہ اب جس نئی راہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ضرور اس کے ڈنڈے ڈیوڈ تک جاتے ہوں گے۔ میں نے پہلے جسپال سے رابطہ کیا۔ وہ چندی گڑھ پہنچ چکا تھا اور رونیت کے ساتھ پروفیسر کے انتم سنسکار میں مصروف تھا۔ میں نے دوسرا نمبر ٹرائی کیا۔ کچھ دیر بعد رابطہ ہو گیا۔ دوسری طرف ایک بھاری آواز سننے کو ملی۔ کوڈ ورڈ کے تبادلے کے بعد میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے کہا، مجھے پتا ہے تم اس وقت انڈیا گیٹ کے پاس ہو۔ سورج ڈھلنے کے بعد مجھے وہیں ملو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شناخت بتائی تو میں نے جواباً ڈن کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں پہچانتا ہوں وہاں، اور ہاں تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے اسے مت لانا۔ اسے کہو وہ واپس اپنے شہر چلی جائے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اب واپس اس اپارٹمنٹ میں نہیں آنا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا فون بند ہو گیا۔ میں کمپیوٹر کے پاس سے اٹھا اور بانیتا کور کے پاس گیا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس سے کیا کہنا ہے۔ بانیتا ہمیں یہاں سے ابھی نکلنا ہے فوراً۔ کیا ہوا؟ اس نے تیزی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں سے سیدھی زوردار سنگھ کے پاس چلی جاؤ یا پھر امرتسر ہمیں اب غائب ہونا ہے۔ میں نے تشویش سے کہا، پر ہوا کیا؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے لیے فورسز اس علاقے میں پہنچ چکی ہیں۔ وہ لڑکا جو ہمیں یہاں چھوڑ گیا تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ میں نے کہا تو بانیتا کے چہرے پر تشویش لہرا گئی۔ زوردار سنگھ کا نمبر اسے یاد تھا۔ اس نے رابطہ کیا۔ اگلے چند منٹوں میں ہم وہاں سے نکل پڑے۔ بانیتا کور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر نکل گئی اور میں پیدل ہی انڈیا گیٹ کی جانب چل پڑا۔ سورج مغرب کی اوٹ میں جانے کو تیار تھا۔ میرے پیچھے سمندر کی ٹھاٹیں مارتی ہوئی لہریں تھیں۔ انڈیا گیٹ سے مشرق کی جانب کافی فاصلے پر میں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں لوگوں کا کافی رش تھا۔ ہر طرف لوگ سیر سپاٹے اور موج مستی کے لیے پھر رہے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد جوڑوں کی تھی۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر ایک موٹا سا شخص گٹار پر اپنی بھدی آواز میں نہ جانے کس زبان میں کوئی گیت گا رہا تھا۔ میں اندر سے بے چین اور بظاہر پرسکون تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ وہی نمبر تھا، وہ جو کوئی بھی تھا وہی موجود تھا۔ چند منٹوں میں وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چھڑیرے بدن کا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ موٹے نقوش، سیاہ رنگ، سرخ آنکھیں۔ غیر معمولی طور پر اس کی آواز بھاری تھی۔ تم مجھے شیوا کے نام سے پکار سکتے ہو اور تمہیں آج رات یہاں سے نکلنا ہے، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر یہاں تو ڈیوڈ، میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، اس کے لیے ابھی وقت چاہیے۔ وہ صرف ایک چھوٹا سا گروہ یا کسی مافیا کا نیٹ ورک نہیں، اس میں حکومتیں شامل ہیں۔ حکومت کا مطلب تمام فورسز اور اس کے پیچھے ان کی پوری قوت۔ مجھے ڈرا رہے ہو یا ان سے مروب کر رہے ہو؟ میں نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں، یہ نیٹ ورک توڑنا ہے، مگر اس کے لیے تھوڑا صبر، گہری پلاننگ اور طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ اکٹھی کر لو، میں تمہیں یہیں ملوں گا۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو میں ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میرے پاس اگر ارادہ اور حوصلہ ہو تو قوت بھی ہونی چاہیے۔ ابھی تو مجھے یہ تک معلوم نہیں کہ ڈیوڈ بین سے بات کہاں تک پہنچی ہے۔ زمینی سطح سے لے کر حکومتی ایوانوں تک مضبوط چین ہے۔ مجھ تک مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ تب تک ہوا میں تیر مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کیا کہتے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو میں کہہ چکا، تجھے آج رات یہاں سے نکلنا ہے، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر سے میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں اٹھ گیا۔ ہم وہاں سے پیدل ہی نکلے۔ مختلف سڑکیں پار کرتے گلی میں ہوتے ہم ایک گھر میں چلے گئے۔ وہاں مجھے مقامی ماہی گیروں کے جیسے کپڑے دیے گئے۔ وہاں کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سب وہاں سے نکلے اور بامبے ڈیک پر آ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے چھوٹے بڑے جہاز، سٹیمر، ماہی گیروں کی کشتیاں سمندر میں جاتی تھیں۔ سامنے لوہے کا پھاٹک تھا جس پر 2 سنتری کھڑے تھے۔ وہ ان ماہی گیروں کا اجازت نامہ دیکھ رہے تھے۔ شیوا ان سب سے آگے تھا۔ اسے دیکھتے ہی دونوں سنتری ہوش ہو گئے۔ اس نے جاتے ہی ایک سنتری کے ہاتھ پر کچھ نوٹ رکھے جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اجازت نامہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی اور ہم بڑے آرام سے آگے بڑھ گئے۔ ڈیک پر مختلف طرح کی کشتیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان میں نسبتاً ایک بڑی کشتی جسے چھوٹا جہاز کہہ رہے تھے، اس میں جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد انجن سٹارٹ ہوا اور ہم ممبئی سے بحیرہ عرب کے گہرے پانیوں کی طرف چل پڑے۔ شیوا میرے پاس نہیں آیا۔ وہ اپنے ساتھی ماہی گیروں کے ساتھ مصروف رہا۔
میں انجن والے کیبن میں پڑا تھا اور اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ مجھے بھارت سے نکل جانے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بجے کے ارد گرد کا وقت ہوگا جب گہرے پانیوں میں ایک دوسری کشتی کے قریب جا پہنچے۔ دھیرے دھیرے وہ ساتھ لگی تو شیوا نے مجھے کیبن سے باہر آنے کو کہا۔ سب لوگ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ساتھ لگی کشتی میں جانے کو کہا جس میں چند لوگ کھڑے منتظر تھے۔ میں اس میں کود گیا۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور پھر کیبن میں چلا گیا۔ میرے والی کشتی چل پڑی۔ نئی کشتی والے لوگ مجھے کیبن میں لے گئے جہاں تیز روشنی تھی۔ میں ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ میرے سامنے کرنل سرفراز بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھ گئے۔ کرنل آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں میں، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور پھر ایک بیڈ نما جگہ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ باقی لوگ باہر نکل گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ یہاں پر ہوں گے۔ میرے کہنے پر وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے بولے، یہ دنیا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم اس وقت سے میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو۔ جب سے تم میرے پاس تھے تم میری ذمہ داری میں ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر بولے، تمہیں میلے سے اٹھا لیا گیا، یہ لاپرواہی نہیں تھی، بس تجھے خبر نہیں کی گئی تھی۔ تجھے جال میں سے اٹھانے سے قبل تیری حفاظت پر مامور لوگ آ گئے تھے، مگر ان کا پلان بہت مضبوط تھا۔ اب تمہارا گھر محفوظ ہے کیونکہ یہ اب میری ذمہ داری میں ہے۔ یہ ذمہ داری کس نے دی کرنل؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا تو گہری سنجیدگی سے بولے، میں نے خود لی ہے یہ ذمہ داری۔ جس طرح نیکی اور بدی کے درمیان ایک واضح لکیر ہے، اسی طرح انسانیت اور شیطانیت کے درمیان بھی ایک لکیر ہے۔ کون کس طرف ہے یہ اب تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اسی باعث ذمہ داری لی ہے میں نے۔ میری بس اب یہی آرزو ہے کہ میں ڈیوڈ بینس کا نیٹ ورک تباہ کر دوں۔ اس نے بہت غلط کیا۔ میں نے کہنا رکھیں گے تو وہ دماغ ہی ختم کر دینا ہمارا فرض ہے۔ ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے پہلی بار انہیں یوں جذباتی دیکھا تھا، اس لیے بڑی احتیاط سے پوچھا، تو پھر مجھے یوں واپس کیوں؟ دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکے اور پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں کھانے لگا۔ اس دوران وہ مجھ سے مختلف سوال کر کے بھارت میں ہونے والے واقعات پوچھتے رہے۔ کیبن میں انجن کا شور تھا۔ ہم باہر کھلی فضا میں پڑی کرسیوں پر آ بیٹھے۔ تب میں نے پوچھا، کرنل آپ یہاں کیسے؟ میرا ایک مقصد ہے اور میں اسی کی حفاظت میں ہوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مقصد اور حفاظت؟ میں نے سمجھنے کے لیے پوچھا، دیکھو مقصد کی حفاظت اصل حقیقت ہے، اس کے لیے جان دینی پڑے یا لینی پڑے ایک ہی بات ہے۔ اب یہ مقصد ہمارے اندر کس قدر راسخ ہے یہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ عمل بتا دیتا ہے کہ ہم لکیر کے کس طرف کھڑے ہیں۔ انسان میں اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے کردار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری آرزو کیا ہے۔ اس کا اظہار ہماری ذات نے کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ مقصد اسی وقت راسخ ہوتا ہے جب آرزو پیدا ہوتی ہے۔ یہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہر اکائی اپنے اندر کائنات چھپائے ہوئے ہے، جیسے ایک بیج سے پورا درخت وجود میں آتا ہے۔ اکائی ہے تو اس کا ظہور ہے۔ اکائی وہ قوت ہے جس پر ہر قوت جذب پنہا اور سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو پوری انسانی صورت ایک قطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک قطرے سے صورت اور صورت میں پھر سے قطرے کا ظہور ہوتا ہے۔ اس میں تخلیق کی آرزو ہوتی ہے۔ یہ سارا پروسیس یا عمل لذت کے باعث اپنی تکمیل کرتا ہے۔ سمجھو تخلیق کی آرزو کی لذت قطرہ بن جاتی ہے۔ یہی جسم جان کا ملاپ ہے۔ اس سارے پروسیس یا عمل میں لذت ہی اہم ہے۔ یہ لذت وہ ہے جس میں تمام سراپا لذتیں پڑی ہوئی ہیں، جیسے کھانا پینا سونا دیکھنا۔ جب یہ لذت ظہور میں آتی ہے تو سراپا لذت ظہور میں آ جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے حواس کی لذتیں نہیں جانتے؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پروسیس یا عمل اس وقت آگے بڑھتا ہے جب اس میں لذت ہوتی ہے؟ میں نے ان کی بات سمجھتے ہوئے کہا، اب دیکھو دل، عقل اور جسم روبہ عمل ہیں۔ عقل کے پاس تصور ہے، جسم کے ساتھ کردار ہے اور دل کے پاس عشق ہے۔ جب ان تینوں کا میل ہو جاتا ہے تو عمل وجود میں آتا ہے۔ تصور، کردار اور عشق کی لذتیں آرزو سے پیدا ہوتی ہیں۔ آرزو ہی مقصد کو وجود میں لاتی ہے۔ یہی مقصد انسان کو عمل کے ذریعے تمام جہد اور پوری جان فشانی سے اسے اس کے مقام انسانی تک پہنچاتا ہے۔ اسی میں انسان کی عظمت ہے کہ وہ انسان ہے۔ وہ انسان جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے وہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اب انسان خود دیکھ لے کہ آرزو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، مقام انسان کیا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے لیے تمہیں پھر سے اکائی کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئے، پھر کہتے ہوئے، اکائی کی ضد کثرت نہیں بلکہ تفرقہ ہے۔ یہ تفرقہ کیا ہے؟ صورت میں موجود ہر طرح کی سوچ پڑی ہے۔ اس میں حسد، منافقت، دوئی، غیر، ہوس، بغیرتی، فساد، ظلم، تکبر، غرور جیسی
انسانی تذلیل والی سوچوں کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ اکائی سے یکتائی حاصل کی جائے۔ انسان وحدت میں آئے۔ وحدت پیدا کرنے والی قوت عشق ہے، جس میں غیر نہیں ہوتا۔ عاشق کی نگاہ اپنے محبوب پر رہتی ہے، وہی اس کا مرکز و محور ہوتا ہے۔ سارے مجاہدے، کوششیں اور جہاد انسانی صورت کی وحدت میں عین ہونے کے لیے ہیں۔ یہی مقام انسانیت ہے۔ انہوں نے پورے جذب سے کہا، اسے میں یوں سمجھا ہوں کہ آرزو ہی مقصد بناتی ہے، جسے لذت روبا عمل کرتی ہے، تبھی اس کے کردار کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے۔ میں نے کہا، آرزو سے مقام تک کے سفر میں ریاضت سب سے ضروری ہے۔ مثلاً کمپیوٹر ہی کو لے لیں، ایک آرزو پیدا ہوئی، اسے حقیقت تک لانے میں نہ جانے کتنے مرحلے درپیش ہوئے، کتنا وقت لگا، کتنی کوششیں ہوئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پوری دنیا انسان کی انگلی پر ہے۔ اب اس میں کتنی برائیاں ہیں اور کتنی اچھائیاں، وہی اس کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ لیکن انسان پھر بھی اس سے ماورا ہے، کیونکہ یہ سب انسان کر رہا ہے۔ یہ انسان کی آرزو کی تخلیق ہے، یہ انسانی آرزو کی گنتی میں آئے گا۔ انہوں نے کہا، پھر لمحہ بھر کے لیے رکے اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمہارے اندر آرزو پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئی ہے کہ اندر سے ایک لڑکے نے فون آنے کی بابت بتایا۔ وہ اٹھ کر اندر چلے گئے۔ اندھیرے میں سمندر دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیبن سے چھن کر آتی ہوئی روشنی میں پانی نظر آ رہا تھا۔ میں اب تک کرنل سرفراز کے یہاں ہونے پر حیران تھا۔ کشتی کی رفتار کیا تھی اور ہم کس طرف جا رہے تھے، میں نے کرنل سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی دیر تک کیبن میں مصروف رہے تھے۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھا اونگتا رہا۔ اس وقت صبح کے آثار واضح ہونے لگے تھے۔ جب کرنل میرے پاس آئے، ان کے ہاتھوں میں چائے کے 2 مگ تھے۔ انہوں نے ایک مجھے دیا اور مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے کو بےتاب تھا۔ مشرق کے ماتھے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، سیاہ اور سرمئی بادل افق پر پھیلے ہوئے تھے۔ تبھی کرنل نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا گہرے لہجے میں کہ انقلاب کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اتنی سرخی پھیل جاتی ہے، آزادی کی سحر یوں ہی نہیں مل جاتی۔ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں ستاروں کا خون ہوتا ہے تو سحر نصیب ہوتی ہے۔ بے شک آزادی یوں ہی نصیب نہیں ہوتی، یہ قربانی مانگتی ہے۔ میں ان کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اور اگر اس آزادی کو ضائع کر دیا جائے یا اس کا غلط استعمال کیا جائے یا آزادی کے اصل ثمرات سلب کر لیے جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آزادی کی حفاظت زندہ قومیں کرتی ہیں، میں نے جوش سے کہا۔ قوم افراد سے بنتی ہے اور ہر فرد اپنی اکائی میں ایک پوری قوم ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ آرزو ہے کہ ہم اپنی آزادی کی حفاظت کریں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اپنی ہی قوم کا ہر فرد اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ وہ اس آزادی کی کس قدر حفاظت کر رہا ہے، یا آزادی کی حفاظت کرنے کی آرزو اس میں ہے۔ پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا، میں نے تو اب تک جو دیکھا ہے ایسا بہت کم ہے۔ میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، یہی تو المیہ ہے۔ وہ سوچ جو اس قوم میں ہونی چاہیے تھی وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ جو ایک وطن کا مقصد تھا، یہ اپنے مقصد سے آشنا ہی نہیں ہوئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دور آسمان پر نگاہیں ٹکا دیں، پھر چائے کا ایک طویل سپ لے کر بولے، زندگی کی بقا واضح مقصد میں اور مقصد آرزو میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ آرزو میں جس قدر تڑپ ہوتی ہے، انسان کی پوشیدہ صلاحیتیں اتنی ہی بیدار ہوتی ہیں۔ ترقی کی نئی راہیں، کامیابی کی نئی تدبیریں اور عقل کی رسائیاں آرزو ہی کے بطن سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کے اندر وحدت انکار پیدا ہوتی ہے، جو بالآخر وحدت کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی مقاصد کی تخلیق کرتی ہے اور کسی بھی مقصد میں کامیابی آرزو کی شدت میں ہے۔ میں نے اپنا سبق دہرایا تو وہ گہری سنجیدگی سے بولے، آرزو تڑپ ہی نہیں رکھتی بلکہ وہ لذت بھی رکھتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جس کے اندر آرزو کی تڑپ ہے وہی اس کی لذت سے واقف ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری طرف دیکھا اور لمحہ بھر دیکھتے رہنے کے بعد بولے، تم اکائی سے سفر کر کے یکتائی کی طرف جا رہے ہو، یہ میں جانتا ہوں، اس لیے تم پر بھاری ذمہ داری فرض ہو گئی ہے۔ تم نے سوال کیا تھا نا کہ میں یہاں پر کیوں ہوں، تو اسی مقصد کے لیے۔ یہ جو بامبے سے کراچی تک کا سفر ہے، میں اس میں تم پر واضح کر دوں، چاہو تو اپنے گاؤں جا کر پرسکون زندگی گزارو، یا پھر اپنی آرزو کو اپنے مقصد کا تعین کر لو۔ میرے مقصد کا تعین تو ہو چکا کرنل، میں نے کہا تو وہ بولے، کیا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ ہم نے عظیم قربانیاں دیں، یہ افق پر سرخی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آزادی کا سورج طلوع ہو گیا، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور اب پاکستان کا مقصد ہے محمد الرسول اللہ۔ یہی میری آرزو ہے، یہی میرا مقصد ہے، میں نے پورے دل سے کہا۔ تب انہوں نے طویل سانس لی اور گہری سنجیدگی سے بولے، کراچی پہنچ جائیں، باقی باتیں وہیں چل کر ہوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور کیبن کی جانب چل پڑے۔ میں اپنے سامنے ابھرتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔
دوپہر ہونے کے تھی جب کشتی کراچی کے مضافات میں سمندر کے کنارے لگی. ہم وہاں پہلے ہم سے کئی لوگ موجود تھے. وہ چھوٹی کشتیاں لے کر تیزی سے ان کی طرف بڑھے. کرنل سرفراز اور میں ایک کشتی میں بیٹھ کر خشکی پر آ گئے. سامنے ہی ایک 4 ویل جیپ کھڑی تھی. ہم اس میں بیٹھے تو جیپ چل دی. تقریباً 15 منٹ کے چلنے کے بعد ہم ایک فارم ہاؤس کی طرز پر بنے گھر میں آ گئے. وہاں موجود ملازمین نے مجھے ایک کمرے میں پہنچایا. کچھ دیر فریش ہونے میں لگی کہ مجھے کھانے پر بلا لیا گیا. ڈائننگ ٹیبل پر 6 لوگ موجود تھے جن میں مختلف عمروں کے جوان مرد اور خواتین تھیں. ساتواں میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر بعد کرنل سرفراز وہیں آ گئے. نہایت خاموشی میں کھانا کھایا گیا. فقط برتنوں کی آوازیں آتی رہی تھیں. کھانا ختم ہوتے ہی تیزی سے برتن اٹھا لیے گئے اور چائے سرو کر دی گئی. تبھی کرنل سرفراز بولے, الحمدللہ ہم سب یہاں خیریت سے پہنچ گئے. سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے گا, پھر بات کرتے ہیں. یہ کہہ کر کرنل نے سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کی طرف دیکھا. وہ تیکھے نقوش والا, جس کی ہلکی ہلکی مونچھیں اور داڑھی جیسے بھی ابھی اگی نہیں تھی مگر بال سیاہ اور گھنے تھے. اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, میں جنید ہوں. تعلق پاکستان کے شہر پشاور کے نزدیک گاؤں سے ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا طالب علم ہوں. اتنی ڈگریاں تو میرے پاس نہیں, لیکن اس زمانے کے جو مسئلے ہیں انہیں حل کرنے کی صلاحیت ہے مجھ میں. امریکہ میں تھا, صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل کیا گیا. بہت سارے لوگ ابھی وہاں بھگت رہے ہیں, لیکن میں اپنے آپ سے سمجھوتا نہیں کر پایا ہوں. اس سے آگے سانولے رنگ کا لمبا تڑنگا مناسب جسم اور موٹی گردن والا نوجوان تھا. اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور سنجیدگی سے بولا, میں اکبر علی ہوں. لوگ مجھے انٹیلیجنٹ کہتے ہیں. فورن افیئر اور سماجی تنظیم و بہبود میرا شعبہ ہے. معذرت خواہ ہوں کہ میں کوئی مذہبی آدمی نہیں, لیکن وطن پرست ہوں. آئرلینڈ سے تعلیم حاصل کی. دنیا کے بیشتر ممالک میں رہا ہوں. ہمیشہ اپنے ملک میں انسانی تذلیل کے نظام پر کرتا رہا ہوں. میرا تعلق سندھ کے علاقے جام شروع سے ہے. سخت چہرے اور سانولے رنگ کے اس نوجوان نے اپنا تعارف کرایا, جس نے نقوش کافی حد تک موٹے تھے اور اچھا خاصا صحت مند تھا. میں فہیم الحق ہوں. لاہور کے نزدیک ایک گاؤں سے ہوں. IT انجینئر ہوں. میں نے تعلیم تو امریکہ میں حاصل کی, لیکن اپنے کام میں وطن میں کرنا چاہتا ہوں. مختلف سافٹ ویئر بنانے اور ہیک کرنا مجھے آتا ہے. یہاں نہ آتا تو چین چلا گیا ہوتا. اس کے دائیں گال پر تل تھا اور شاید مسکراتے رہنا اس کی عادت تھی. کافی حد تک فرما مائل موٹی موٹی گالوں, گلابی آنکھوں, موٹے اور رسیلے لبوں والی اس لڑکی نے لب وا کیے. وہ مسکراتے ہوئے بولی, میں مہوش ہوں. ابھی حال ہی میں ملائیشیا سے PhD کی ہے. مائکرو اکنامکس میں بہت آگے تک جانا چاہتی ہوں. پنجاب کے شہر ساہیوال سے میرا تعلق ہے. اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, بہت زیادہ سفید اور سرخ رنگ کی. انتہائی سرخ گال, پتلے پتلے ہونٹ اور گہرے سیاہ آنکھیں, جبکہ اس کے بال بھورے مائل تھے. اس نے سب کی طرف دیکھا اور کافی حد تک دھیمی آواز میں کہا, زویا میرا نام ہے. اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہوں. تحقیق و ترقی اور انسانی وسائل میرا شعبہ ہے, لیکن کمپیوٹر میرا شوق ہے. برطانیہ سے تعلیم لی ہے, اب یہیں رہنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے. خوبصورت اور سٹائلش اس کے لباس میں رنگوں کا امتزاج آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا. چہرے پر سرخی سفید رنگت. وہ بولی تو اس کی آنکھیں زیادہ باتیں کر رہی تھیں. میں گیت ہوں, فیشن ڈیزائنر, مگر میڈیا میرا کام ہے. میں اتنی مذہبی نہیں, سمجھ لیں کہ سیکولر ہوں. کراچی سے ہی تعلق ہے. میں جمال ہوں. پاکستان کے شہر بہاول پور سے تعلق ہے. مسلمان ہوں, لیکن آپ سب جیسا پڑھا لکھا نہیں. میں نے اپنا تعارف کرایا تو کرنل سرفراز نے سب کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا, یہ جتنے بھی شعبے ہیں ان کے علاوہ یہ سب تربیت یافتہ ہیں. پچھلے 1 برس سے یہ سب مختلف جگہوں پر وہی تربیت حاصل کر رہے ہیں جو تم نے روہی سے حاصل کی. ابھی 1 ماہ سے یہ روہی میں تھے. انہوں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ جان لیا ہے. یہ پچھلے 1 ماہ سے تمہیں دیکھ رہے ہیں, وہ جو تم کرتے رہے ہو. یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے. ایسے میں ایک نوجوان اندر آ گیا. مجھے وہ جانا پہچانا لگا. اس پر کرنل نے کہا, یہ ایک ماہی گیر کے روپ میں ہمارے ساتھ فیری میں آیا ہے. سلمان صغیر نام ہے اس کا. ہر طرح کے اسلحے اور بلیک مارکیٹ کی پوری معلومات اس کے پاس ہوتی ہے. یہ مستونگ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے. سلمان نے سب کی طرف دیکھا اور خوش دلی سے سب کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا. ہم سب کے درمیان اگر کوئی مشترک چیز ہے تو وہ ہے پاکستان, جو ہمارا وطن ہے. پاکستان وجود میں آیا ہے, یہ خوش قسمتی ہے, لیکن اس کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ ان ہاتھوں میں آ گیا جو اس نظریاتی مملکت کے خلاف رہے اور فقط اپنی مرضی کا نظام مسلط کرنے پر پوری طرح ڈٹے ہوئے ہیں. اسے ایک فلاحی اسلامی ریاست بننا تھا, مگر ہوا کیا؟ یہاں پر کسی نہ کسی صورت میں آمریت مسلط رہی. وہ نظام جس کے لیے یہ پاکستان تخلیق ہوا تھا اب تک خواب ہے. یہ سب اسی جاگیرداری نظام کی وجہ سے ہے جو سفید انگریزوں کے بعد کالے انگریزوں کو منتقل ہوا.
کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس ملک کے سارے ثمرات چند خاندان سمیٹ کر لے جائیں اور انسانی تذلیل کا نظام اس کے عوام پر مسلط کر دیا جائے۔ سن 47 سے لے کر اب تک حکمرانی کرنے والے جو ادارے ہیں، اسمبلیاں ہیں، ان میں کتنے انہی خاندانوں سے ہیں اور کتنے عوام میں سے۔ اس ملک کا نام نہاد اشرافیہ ہی اس ملک کو کتوں کی مانند بھنبوڑ رہی ہے۔ انہی کتوں کے باعث کئی گدھ اس ملک کو نوچنے کے لیے رال ٹپکا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مل کر ہی چوہے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ دیمک زدہ سوچ والے بغیرت سیاستدان مفاد پرستی کی انتہا کیے ہوئے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ وہی انگریز والا اصول کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو اپنایا ہوا ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کو لسانیت، مذہبی تفرقہ بازی، صوبائی عصبیت اور اس طرح کے کئی خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ دراصل ان کے بیریئر ہیں تاکہ عوام انہی میں الجھی رہے اور وہ مزے سے حکمرانی کریں۔ ان سے نکلیں گے تو سوچیں گے لیکن ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ کیسے ہوگا یہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو، مجھے تم لوگوں کو لیکچر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کرنل، امریکیوں نے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس ملٹی نیشنل کمپنی کو خود حکومت کرنے کی اجازت دے۔ سو اس وقت جمہوریت کا تماشا یہ ہے کہ اپنے اوپر سرمایہ داروں یا پھر جاگیرداروں کو مسلط کر لیں۔ یہ جمہوریت اور اس کا تماشا ہم سمجھتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں ہمارے کام کرنے کی سمت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے جنید نے پوچھا۔ اس وقت بیرونی طاقتیں پوری طرح پاکستان کو کمزور نہیں، ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ہندوؤں کی سازش سے ہمارا ایک بازو کٹ گیا، لیکن ایٹمی طاقت سے زور حیدری ہمیں عطا ہو گیا۔ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس نے یہ قوت حاصل کی۔ جس دن اس طاقت کا اعلان کیا تھا اسی دن سے امریکن اس کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ قوت ان سے چھین لی جائے، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم سے یہ قوت چھین نہ لیں۔ شاید دنیا کو اب بھی معلوم نہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ اگر بغیرت اور نام نہاد اشرافیہ اس ملک کو کمزور کرنے کے در پہ ہے، بیرونی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ملک سے کھیل رہے ہیں، تو یہاں وجور اور غیرت مند لوگ بھی ہیں جو اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہم نے ہر اس قوت سے لڑنا ہے، اسے ختم کرنا ہے جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس ملک کے لیے وہ کچھ کرنا ہے جو یہاں وہی نظام لے آئے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، تاکہ یہ وہی اسلامی فلاحی ریاست بن سکے جس کا نمونہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ ہمارا نعرہ ہوگا پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کرنل، میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے ممبئی سے یہاں کیوں لائے ہیں۔ ہمیں حکم دیں تاکہ ہم ابھی اس پر عمل کریں۔ میں نے پورے جذب سے کہا، نہیں، مجھے حکم نہیں دینا، یہ سب تم لوگ خود کرو گے۔ آج اور ابھی سے یہ سب تمہارے ساتھی ہیں اور تم انہیں لیڈ کرو گے۔ تم لوگوں کا رابطہ روحی سے رہے گا۔ میں تم سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ کرنل سرفراز نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا اور میں اٹھ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں اس بھاری ذمہ داری کے لیے پوری جان سے لرز گیا۔ یہ لرزہ کسی خوف سے نہیں تھا بلکہ وہ سرخوشی تھی کہ میں بھی کسی مقصد کے لیے چن لیا گیا ہوں۔ میں نے سب کی طرف دیکھا تو مسکرا دیا۔ انہوں نے ایک جاندار اور بااعتماد مسکراہٹ مجھے دی تو میں سرشار ہو گیا۔ مقصد واضح تھا۔ جسپال اور رونیت نے پیتل کا وہ گڑوا میز پر رکھ دیا جس کا منہ سرخ کپڑے سے بندھا ہوا تھا۔ اس میں پروفیسر کی راکھ اور جلے ناخن تھے جسے وہ پھول یا استھیان کہتے ہیں۔ میز کی دوسری طرف پروفیسر کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اگرچہ ایک عورت ہونے کے ناطے رونیت کور اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی، لیکن اسے یہ حیرت ضرور تھی، اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہیں بہا تھا۔ وہ چند لمحے استھیاں والے گڑوے کو دیکھتی رہی، پھر ہولے سے بولی، رونیت پتر، اسے اسٹڈی روم میں رکھاؤ، پھر آ کر میری بات سنو۔ جی بہتر، رونیت کور نے فرما برداری سے کہا اور برتن اٹھا کر اسٹڈی روم کی جانب چلی گئی۔ پروفیسر کی بیوی اٹھی اور وہ بھی اندر کی جانب چلی گئی۔ جسپال وہاں اکیلا رہ گیا۔ وہ خود پروفیسر کی بیوی کے رویے پر حیران تھا۔ اس وقت اس کی حیرت مزید بڑھ گئی جب اس نے ناشتے کی ٹرے لا کر میز پر رکھ دی۔ اتنے میں رونیت کور بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے بھی حیرت سے دیکھا۔ پروفیسر کی بیوی نے ناشتہ رکھا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکلا کر رکھی، پھر بیٹھتے ہوئے بولی، آؤ پترو، پرشادے شکلو، تم لوگوں نے رات کو کچھ نہیں کھایا؟ ابھی دل نہیں کر رہا؟ میں بعد رونیت نے کہنا چاہا تو وہ بولی، کب تک پتر، کب تک کچھ نہیں کھاؤ گی؟ آؤ ناشتہ کرو، پھر کچھ دوسرے کام بھی کرنے ہیں۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ تینوں ناشتہ کرنے لگے۔ اس وقت وہ ناشتہ کر کے چائے پی رہے تھے۔ کہا ابھیت سنگھ، گلین کور اور دوسرے جو ساتھ تھے وہیں آ گئے۔ ان سے چند لمحے بعد سندھو بھی آ گیا۔ سب خاموش تھے لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ ان میں سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ تبھی پروفیسر کی بیوی استھیان والا برتن لے کر آئی۔
اس نے درمیان میں پڑی ہوئی میز پر رکھا، پھر ایک طرف صوفے پر بیٹھ کر سب کی طرف دیکھا۔ سب کی آنکھیں اشک بار تھیں سوائے جسپال کے۔ وہ ان سب کو دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ ان کی پروفیسر کے ساتھ جذباتی وابستگی کس حد تک ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، تبھی پروفیسر کی بیوی نے اپنے پلو سے بندھا ہوا ایک کاغذ نکالا اور رونیت کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، اس پڑھ کر سب کو سنا دے پتر، یہ خط مجھے انہوں نے 2 دن پہلے دیا تھا اور ساری بات سمجھا دی تھی۔ رونیت کور نے وہ خط پکڑ کر کھولا اور پڑھنے لگی۔ وہ سب یوں متوجہ ہو گئے جیسے گرنت سب کی کوئی بانی پڑھی جانے والی ہو۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے اگر کسی نے گولی نہ ماری تو میں ان دھمکیوں کے دباؤ میں مر جاؤں گا جو مجھے دی جا رہی ہیں۔ میرا یہ خط تم لوگوں کو اس وقت ملے گا جب میں نہیں ہوں گا۔ مجھے یہ یقین ہے کہ میرا انتم سنسکار کے بعد تم لوگوں کو جس پر ذرا سا بھی شک ہوگا تم اسے مار دو گے یا خود مر جاؤ گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگوں کے پاس 2 راستے ہیں۔ نمبر 1، خاموشی سے چپ چاپ اس دنیا میں کھو جاؤ، یہ بھول جانا کہ کسی پروفیسر نے تم لوگوں کو پالا پوسا اور پروان چڑھایا تھا۔ اپنی زندگی جیو۔ نمبر 2، انتقام لو لیکن وہ ذاتی نہ ہو۔ ہم نے دھرم کے نام پر اپنی زندگی وقف کی ہے اور دھرم ہی کے لیے کام کرنا ہے۔ تم لوگ جتھا بنا کر دھرم کے لیے ایک جٹ کام کرو گے۔ تم سمجھو میری آتما شانت رہے گی۔ میں سمجھوں گا میرا مشن آگے بڑھا ہے، اپنا ایک لیڈر چن کر اس کی تابعداری کسی گرو کی مانند کرنا۔ اسی میں تم لوگوں کی فتح ہے۔ ان 2 راستوں کے علاوہ اگر کوئی اور بات کسی کے ذہن میں ہے تو میری استھیوں کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ آگے جو کچھ کرنا ہے وہ تمہارا لیڈر یا گرو تمہیں بتا دے گا۔ واہ گرو جی کی خالصہ، واہ گرو جی کی فتح۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ کتنی دیر تک کوئی نہیں بولا۔ آخر رونیت کور نے ہی کہا، بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے تو دوسرا راستہ چن لیا ہے۔ جسے پہلا راستہ پسند ہے وہ ابھی جا سکتا ہے، اس پر کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ دھرم کو کون چھوڑ سکتا ہے رونیت؟ ہمارا جینا مرنا اسی کے لیے ہے۔ ابھیت نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، قسم ہے مجھے اپنے گرو کی، جو بھی اب ہمارا گرو ہوگا اس کا حکم ہم پر فرض ہے۔ سبھی نے اس کے ساتھ اونچی آواز میں دہرایا۔ وہ قسم دے کر اپنی اپنی جگہ پر جا بیٹھے تو چند لمحے بعد پروفیسر کی بیوی نے کہا، پتر یہ استھیاں اب تم لوگوں کے حوالے، جب وقت ملے تو اسے فتح گڑھ صاحب لے جا کر جل پرواہ کر دینا۔ نہیں، آپ ہمارے ساتھ جائیں گی؟ رونیت نے تیزی سے کہا۔ وہ تم جب جاؤ اور ہو سکے تو مجھے بھی لے جانا۔ یہ کہہ کر وہ ان کے درمیان سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ دیکھو اب ہم نے اپنا لیڈر چننا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اگر گرو جی کوئی اشارہ دے جاتے تو۔ ابھیت نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تبھی اب تک خاموش بیٹھا ہوا ہرپال بولا، ایک حل تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس شوٹر کو تلاش کرے جس نے پروفیسر پر گولی چلائی۔ جو پہلے تلاش کر لے گا وہی لیڈر۔ یہ ٹھیک نہیں۔ اس کا مطلب ہے ہر بندہ لیڈر بننے کی خواہش لے کر نکلے گا۔ ایسا نہیں۔ میرے خیال میں ہر بندہ ایک کاغذ لے اور اس پر اپنے سوا اس کا نام لکھے جسے وہ لیڈر مان سکتا ہے۔ جسے زیادہ مانے گا ہے وہ وہی لیڈر ہوگا۔ ابھیت سنگھ نے گہری سنجیدگی سے کہا تو سبھی مان گئے۔ رونیت کاغذ لے آئی۔ کچھ دیر بعد لوگوں کی طرف سے جسپال کا نام آیا تو وہ چونک گیا۔ ہم تمہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، ہرپال نے کہا۔ وجہ؟ میں تو تم لوگوں کے درمیان، اس نے کہنا چاہا تو ابھیت بولا، کم از کم میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے تم میں وہ دیکھا ہے جو کم از کم ہم میں نہیں۔ تمہیں ماننا ہوگا، رونیت کور نے کہا۔ یہ بحث نہیں، میں ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ تو وہ ہو جو ایک جگہ ٹھہر کر تم لوگوں کی لیڈ کر سکے۔ اگر میں کہوں کہ سندیپ کو لیڈر بنا لو تو یہ بہتر رہے گا، جسپال نے کہا۔ تو سندھو بولا، میں کیسے؟ میں تو فی الحال تو یہ ذمہ داری لو، پھر بعد میں دیکھیں گے، جسپال نے کہا۔ تو ابھیت سنگھ نے اسی وقت استھیوں والے گڑوے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارا وفادار رہوں گا اور سکھ دھرم کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دوں گا۔ اس کے بعد سبھی نے یہی عمل دہرایا تو سندھو کے لیے مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بڑے ہی گمبھیر لہجے میں بولا، تو پھر سنو، ہم آج ہی چندی گڑھ چھوڑ دیں گے، مگر ہمارے کان اور آنکھیں ادھر ہی رہیں گی۔ کرتار صاحب میں استھیاں جل کر راکھ پانی کی نظر کرنے کے بعد ہمارا ٹھکانہ کون سا ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ فوراً نکلنے کی تیاری کی جائے۔ یہ کہہ کر ووٹ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سب باہر جانے لگے۔ جسپال رونیت کور کے اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ رونیت کور تیزی سے سامان کے نام پر اپنے کپڑے اور لیپ ٹاپ کے ساتھ کچھ دیر الیکٹرانکس کی چیزیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ تیار ہو چکی تو جسپال نے پوچھا، چلیں؟ اوکے، رونیت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
وہ چند لمحے ایک دوسرے کے سامنے آمنے کھڑے رہے، تبھی رونیت ایک دم سے پلٹ گئی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور جسپال کے ساتھ باہر نکل گئی۔ پروفیسر کی بیوی اس کے انتظار میں تھی۔ کرتارپور تک کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا جس سے انہیں شک ہو کہ دشمن ان کے پیچھے ہیں۔ وہ 4 گاڑیوں میں کرتارپور صاحب کے گردوارے جا پہنچے۔ انہوں نے پہلے جا کر ماتھا ٹیکا، پھر پروفیسر کی استھیاں قریب بہتے ہوئے دریا ستلج میں بہا دی۔ جل پرواہ رسم کے بعد سندیپ عرف سندھو کی طرف دیکھا گیا۔ اب ہم واپس چندی گڑھ نہیں جائیں گے، ہمارا ٹھکانہ اب جالندھر ہوگا۔ یہاں سے ہر بندہ اکیلا اکیلا نکلے گا اور مختلف وقت میں جالندھر پہنچے گا۔ اگر اس وقت دشمن ہماری طاق میں ہے تو اسے لگے کہ ہم جالندھر میں گم ہو گئے ہیں یا یہیں سے کہیں دوسری طرف نکل گئے ہیں۔ سمجھو جالندھر ہی میں دشمن کی نگاہوں سے جلنا ہوگا۔ کہیں ملنا ہے، کہاں ملنا ہے یہ میں تمہیں SMS کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ رونیت کار چلا رہی تھی، جسپال پچھلی نشست پر اور پروفیسر کی بیوی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس کی سندھو سے بات ہو چکی تھی اور جالندھر بالکل نزدیک آ گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک دم سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، رونیت، میں جس مقصد کے لیے چندی گڑھ گیا تھا وہ تو فوت ہو چکا۔ وقت آ گیا کہ مجھے اب جانا ہوگا۔ اس پر رونیت کور نے شدید حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اکیلے کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ ہم تمہیں اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اپنا لیڈر مان رہے ہیں، اب جب کہ وقت آ گیا تو ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ تم نہیں جا سکتے۔ میں تم لوگوں سے الگ نہیں ہو رہا، بلکہ جہاں کہیں بھی ہوں تم لوگوں سے جڑا رہوں گا۔ ایسے ہی توقع میں تم لوگوں سے بھی رکھوں گا۔ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، میں تمہیں روک نہیں سکتی، لیکن اگر تم ہمارے ساتھ رہو تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولی، مجھے اپنے قریب ہی پاؤ گی۔ جسپال نے کہا تو وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، تمہیں یہ بات اب سندھو کو بتانا چاہیے۔ اوکے، میں نے کہا اور سندھو کو فون ملا دیا۔ کراچی شہر پر شام ڈھل کر رات اتر آئی تھی۔ ہم سبھی کلفٹن کے اس بنگلے میں تھے جو گیت کا تھا۔ ہم سب ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں مل جگہ اندھیرا تھا۔ سامنے سفید سکرین تھی جس کے پاس گیت کسی لیکچرار کی طرح کھڑی ٹاپ پر کچھ دکھانے کو تیار تھی۔ اس نے بٹن پریس کیا اور سکرین کی جانب دیکھنے لگی۔ سکرین پر ایک کچی بستی کے منظر نمودار تھے۔ ایک مکان کی چھت پر لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں تاش کے پتے تھے، پاس ہی نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ وہ سب 3 پتہ پر جوا کھیل رہے تھے۔ منظر بدلا تو ایک کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ اس میں چھکا پر جوا کھیلا جا رہا تھا۔ تبھی وہ فلم روک کر بولی، یہ صرف ایک علاقے کا منظر نہیں، یہ جوا کراچی کے غریب علاقوں میں کینسر کی طرح پھیل رہا ہے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے روزانہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں۔ اب دوسرا منظر دیکھیں۔ اس منظر میں لوگ پرچیاں لے رہے تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں کی یکے بعد دیگرے کئی تصویریں سامنے لائی گئی تھیں۔ تبھی اس نے کہا، یہ سٹا کھیلا جا رہا ہے، پرائز بانڈ کے نام پر پرچیاں دی جاتی ہیں، کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منظر بدلا اور ایک شخص کو دکھایا گیا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ ساتھ میں تیزی سے لکھ بھی رہا تھا۔ اس کے پاس کمپیوٹر آپریٹر تھے جو اس میں فیڈ کرتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کرکٹ پر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کام اب زیادہ بڑھ کر دوسرے کھیلوں پر بھی ہونے لگا ہے۔ اس میں بات کروڑوں سے بھی اوپر تک چلی گئی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر بولی، آپ یہ سوال ضرور کریں گے، یہ میری نظر میں آ سکتا ہے اور عوامی سطح پر چل رہا ہے اور عوام دیکھ رہی ہے تو یا پولیس سوئی پڑی ہے جو اس جرم کو نہیں دیکھ رہی؟ تو میرا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، پولیس سوئی ہوئی نہیں، وہ جاگ رہی ہے اور پوری طرح اس دھندے میں ملوث ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پولیس کا ادنا سا ملازم ساجد نام ہے اس کا۔ سکرین پر ایک بھاری بھرکم شخص کا چہرہ ابھرا جس پر خاصی کرختگی تھی۔ یہ ادنا سا ملازم اس جوئے کی دیکھ بھال پر مامور ہے، خود اپنی نگرانی میں کرواتا ہے، لیکن یہ اس قدر طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے کہ جس علاقے سے چاہے اپنی مرضی سے پولیس آفیسر کو تبدیل کروا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے یہ طاقت کس نے دی؟ ظاہر ہے یہ مافیا ہوگا اور یہ ادنا ملازم ایک مہرا جو عوام کے سامنے ہے۔ اکبر علی نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اس کی سرپرستی یہ MNA کر رہا ہے جس کا تمام تر خرچ یہ ساجد نامی آدمی اٹھا رہا ہے۔ یہ معاملہ یہیں تک نہیں رکتا، یہ چند سیاسی لوگوں کی ایک کمپنی اپنی مرضی سے چلا رہی ہے جو بظاہر کرنسی کا کام کرتی ہے۔ زمینی سطح سے اٹھایا جانے والا سارا سرمایہ یہاں تک آ کر پہنچتا ہے اور پھر یہ لوگ ہنڈی کے ذریعے سرمایہ باہر منتقل کرتے ہیں اور اس کے عوض باہر سے اسلحہ اور منشیات یہاں پہنچ رہی ہے۔ اس مافیا کو چلانے والے کچھ لوگ دبئی میں ہیں، کچھ دوسرے ممالک میں، انہی کے ہاتھ میں یہاں کی ڈوریں ہیں اور وہ جب چاہیں یہاں کے حالات خراب کر دیں، جب چاہیں امن اور سکون سے رہیں۔ گیت یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تو اکبر علی نے پوچھا، ان کے تو دوسرے ذرائع بھی ہوں گے؟ بالکل ہیں، لیکن ابھی میں انہیں چھیڑنا نہیں چاہتی۔
میں یہاں آپ کو یہ پلان دے رہی ہوں کہ یہی منی ایکسچینج والی کمپنی درمیانی پل کا کام دے رہی ہے. یہیں سے اگر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو چھپے ہوئے لوگ سامنے آتے چلے جائیں گے جو اس سارے دھندے میں ملوث ہیں. ہمیں ان لوگوں کو پیغام دینا ہے. گیت نے جذباتی انداز میں اپنی بات کہی. گیت، یہ وقتی طور پر ہوگا. یہ پھر شروع ہو جائے گا جب تک عوام خود جوا کھیلنا نہیں چھوڑے گی. جنید نے اپنی رائے دی. زمینی سطح پر اگر جوا کھیلنے کے مواقع نہیں رہیں گے تو یہ کم ضرور ہو جائے گا، لیکن اس سے ہمیں طاقت مل جائے گی. سلمان نے کہا. بے شک ایسا ہی ہے، لیکن آپ ایک خوف مسلط کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی کوشش سے غرض ہے، نتیجہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں. ہدایت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، فہیم نے تائید کی. پلان کیا ہے؟ میں نے پوچھا تو گیت نے اسکرین کی مدد سے پورا پلان اور اس کی تمام تر جزیات بتا دی. کچھ سوال جواب ہوئے. سب متفق ہونے کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داری لے لی. کمرہ روشن ہو گیا. تبھی جنید نے ایک بیگ سے کافی سارے سیل فون نکال کر میز پر رکھ دیے. پھر میری طرف دیکھ کر بولا، یہ عام سے دکھائی دینے والے سیل فون عام نہیں بلکہ خاص ہیں. میں نے اس سیل فون میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. یہ کسی جگہ بھی ٹریس نہیں ہو سکتے. صرف ایک بٹن دبانے سے یہ عام سیل فون بن جائے گا. واو، امیزنگ. بلیک مارکیٹ میں ابھی اس کی بازگشت تو ہے لیکن آیا نہیں. سلمان نے حیرت سے کہا. میری پٹاری میں اور بہت کچھ ہے جو تمہیں بلیک مارکیٹ میں سے بھی نہیں ملے گا. اس کے علاوہ میرے ذہن میں بہت کچھ ہے. اب فہیم اور زویا سے مل کر کوشش کروں گا. فی الحال یہ تو کریں. اس نے مسکراتے ہوئے کہا. تو سب تیار ہو گئے. میں ان کے ساتھ جانے لگا تو سلمان نے تیزی سے کہا، نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے کس قدر معمولی سا ہے. یہاں رہ کر آپ ہمیں پل پل محسوس کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ بس دیکھتے جائیں، زویا نے کہا. تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا. زویا کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا. 1 گھنٹے بعد جنید، اکبر علی اور مہوش ایک گاڑی میں وہاں سے نکل چکے تھے. زویا اسی اسکرین پر لیپ ٹاپ کی شبیہ دکھانے لگی جہاں گیت نے مناظر دکھائے تھے. ان کی تصویر تو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا مگر ان کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں. ان کی حرکات و سکنات چھوٹے چھوٹے رنگین دائروں کی صورت میں سامنے اسکرین پر واضح تھی. جنید، اکبر علی اور مہوش اس کئی منزلہ عمارت کے سامنے جا رکے جہاں اس منی ایکسچینج کا مرکزی آفس تھا. وہ تینوں لفٹ کے ذریعے اس فلور پر چلے گئے. لفٹ سے نکلتے ہی ان کی تلاشی لی گئی. ان کے پاس سے کوئی ہتھیار نہیں نکلا. سامنے ہی ڈیسک تھا. وہاں ایک خوبصورت لڑکی ان کی طرف متوجہ تھی. میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ ہمیں یہاں کے ذمہ دار بندے سے ملواؤ. ہمیں معلوم ہے کہ مالک یہاں نہیں ہوتا. جنید نے گہری سنجیدگی سے کہا. اس پر لڑکی نے حیرانی اور پریشانی میں ان تینوں کو دیکھا. پھر فون پر کسی سے وہی بات دہرا دی جو انہوں نے کہی تھی. آپ ذرا انتظار کریں، رضوی صاحب بزی ہیں. وہ ابھی آپ سے ملتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں، یہی فون پر بات کروا دو. جنید نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تو انہوں نے فون ملا کر پھر بات کی اور ریسیور اس کی جانب بڑھا دیا. ہیلو، کون بات کرنا چاہتا ہے؟ رضوی نے پوچھا. میں جنید ہوں. تمہیں نام سے نہیں کام سے غرض ہونی چاہیے. ایک 10 کروڑ کی ڈیل ہے. کرنا چاہتے ہو تو ابھی مل لو ورنہ ہم کسی دوسرے سے مل لیتے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیسی ڈیل؟ رضوی نے پوچھا. کیا فون پر ہی بات کرو گے یا سامنے بھی آؤ گے؟ اگر تمہارا رویہ ایسا ہی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. جنید نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے کہا گیا، نہیں نہیں، آپ آؤ، میں انہیں کہتا ہوں وہ لے کے آتے ہیں. ایک بار پھر ان کی تلاشی لی گئی اور انہیں رضوی کے آفس میں پہنچا دیا. وہ آدھے سے زیادہ گنجے سر والا، موٹے نقش اور فربہ مائل ڈھیلی پتلون اس نے گیلس سے باندھی ہوئی تھی. اس نے کاروباری مسکراہٹ سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ہے 10 کروڑ کی ڈیل؟ مہوش نے اپنا لیپ ٹاپ اس کے لیپ ٹاپ کے پاس رکھ دیا. تب تک جنید نے کہا، بلیک منی 10 کروڑ ہے. برطانیہ یا فرانس میں دینی ہے. کیا لوگے؟ اور ہاں، رقم کہیں سے لینی ہوگی. 1 کروڑ سیدھا حساب ہے. رضوی نے سنجیدگی سے کہا. ڈن. کرنسی کیسے لوگے؟ اپنے بندے بھیجو گے یا ہم ادھر ٹھہریں؟ دوسری طرف رقم کب پہنچے گی؟ جنید نے تیزی سے کہا. رقم کہاں سے لینی ہے؟ ہوٹل فائن سے. ہمارا وہاں ایک بندہ موجود ہے، یہاں سے نزدیک ہی ہے. اوکے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں اور رقم دے دیں. رقم ملتے ہی 10 منٹ بعد دوسری طرف پہنچ جائے گی. ادھر کا پتہ کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں، مہوش نے کہا اور تیزی سے لیپ ٹاپ کھول دیا. ذرا سی دیر بعد اس نے پوچھا، آپ کا ای میل پلیز، تاکہ میں ساری معلومات آپ کو دے دوں. رضوی نے ای میل بتایا. مہوش نے تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کیا. پھر 2 منٹ کے بعد بولی، آپ دیکھ لیں. معلومات آپ کو مل گئی. رضوی نے اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہ دوڑائی. ای میل دیکھی، کنفرم کر دی. وہ تینوں اٹھ گئے. میں 1 گھنٹے تک آپ کے لوگوں کا ہوٹل فائن میں انتظار کروں گا، جنید نے کہا اور چل دیا. باقی دونوں بھی اس کے پیچھے چل دیے. مہوش نے وہاں کی ساری معلومات اپنے پاس ٹرانسفر کر لی تھی. دوسرے میں سلمان، فہیم اور گیت تھے. ان کا رخ نپیر روڈ کی طرف تھا
جہاں وہ منی ایکسچینج کا مرکزی دفتر تھا، اس کے ساتھ ملحقہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جہاں سارا کالا دھن لیا اور دیا جاتا تھا۔ وہ عمارت پوری طرح روشن تھی۔ اگر گیت نے اس عمارت کی جزیات نہ بتائی ہوتی تو پہلی نگاہ میں یہی لگتا کہ اجازت کے بغیر اس عمارت میں گھسنا ناممکن تھا۔ فہیم گاڑی میں بیٹھا رہا۔ سلمان بڑے اعتماد سے نیچے اترا اور اس نے وہ فرضی نام بتایا جو وہ کمپیوٹر سے دیکھ چکے تھے۔ ضروری کارروائی اور تلاشی کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ ان کی کار وہیں روک دی گئی تھی، اس لیے وہ تینوں پیدل چلتے ہوئے اس دفتر تک جا پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ اعجاز صدیقی اپنے دفتر میں ہے جو ساری رقم کا حساب رکھتا ہے۔ فہیم اس کا سب کچھ ہیک کر چکا تھا۔ عملے کے باقی لوگ اس کے دفتر سے ملحقہ ایک ہال میں تھے۔ اس وقت وہاں صرف 4 لوگ موجود تھے۔ جی بولیں، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ صدیقی نے تیزی سے اکتائے ہوئے لہجے میں یوں کہا جیسے اس کے پاس وقت نہ ہو۔ ہم یہاں سے رقم لوٹنے آئے ہیں، روک سکتے ہو تو روک لو، گیت نے دھیمے مگر سرد لہجے میں کہا۔ تو صدیقی ان کی طرف یوں دیکھنے لگا کہ جیسے وہ دونوں کسی دوسرے جہان کی مخلوق ہو۔ پھر مسکراتے ہوئے بولا، پاگل ہو یا کسی دوسرے جہان کی مخلوق؟ 1 منٹ سے پہلے تم پکڑے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پاؤں کے نیچے لگا الارم کا بٹن دبا دیا۔ کہیں بھی کچھ نہیں ہوا تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ تمہارا یہاں کا سارا نظام ہم جیم کر چکے ہیں، تم کچھ بھی کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ سامنے دیکھو، باہر لگے کیمرے اور تمہاری یہ اسکرین تاریک ہے، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ باہر والوں کے لیے اندر سب سکون ہے۔ یہ کہتے ہوئے سلمان نے اس کے دراز میں پڑا پسٹل نکالا، اس کا میگزین دیکھا، پھر صدیقی پر فائر کرنے کے لیے سیدھا کیا۔ تمہارا پسٹل، اور اب تم کہو کیا کہتے ہو؟ مجھے مت مارو، تم جو چاہے یہاں سے لے جا سکتے ہو، میں کوئی مزاحمت نہیں کرتا، صدیقی نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ اس دیوار گیر الماری کا نمبر بھی نہیں دو گے جس میں کرنسی موجود ہے؟ سلمان نے کہا۔ یہ لو، اس نے سامنے رکھے کاغذ پر نمبر لکھ دیا۔ اب سلمان نے اسے گولی مارنے کی بجائے پسٹل کا دستہ زور سے اس کے سر پر مار دیا۔ وہ پہلے ہی دہشت زدہ تھا، اگلے ہی لمحے وہ ڈھیر ہو گیا۔ گیت اور سلمان دونوں محتاط انداز میں باہر کی جانب لپکے۔ سامنے 2 گارڈ پہرا دے رہے تھے، دونوں کو گیت نے نشانے پر لیا۔ سلمان نے پلٹ کیا، اس نے دیوار گیر الماری کو کھولا تو اندر سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ اس نے پہلے میز سے اٹھائی ہوئی کچھ چیزیں اندر پھینکیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لیزر شعاعیں ختم ہو گئی ہوئی ہیں یا نہیں۔ لیزر شعاعیں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ تیزی سے نیچے پہنچا، ہر طرف کرنسی نوٹ کی گڈیاں اور اوپر سے نیچے تک لگی ہوئی تھیں۔ سلمان تیزی سے کرنسی نوٹوں کو بیگوں میں بھرنے لگا۔ اس دوران جنید، اکبر اور مہوش وہاں پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی اندر سے انہیں کہا گیا کہ رقم کے تھیلے تیار ہیں، اسی وقت انہوں نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور گیٹ پر جا پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی سیکیورٹی گارڈ الرٹ ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں جا کر بات کرتے، انہوں نے سائلنسر لگے پسٹل سے فائر کر دیے۔ ٹھک ٹھک کی آواز آئی اور وہاں پر موجود بندے زمین پر آ رہے۔ وہ تیزی سے اندر چلے گئے، ان کی راہ میں جو بھی آیا وہ انہیں ڈھیر کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ صدیقی کے کمرے تک جا پہنچے۔ ہال میں موجود لوگ باہر کی صورتحال سے بالکل بے خبر تھے۔ وہ جیسے ہی ہال میں گئے تب انہیں پتہ چلا کہ باہر تو صورتحال ہی بدل چکی ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے فوراً اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے، باقیوں نے بھی اس کی تقلید کی۔ مہوش نے انہیں ایک جگہ اکٹھے ہو جانے کو کہا۔ وہ کونے میں لگ گئے۔ اس دوران وہ اپنے بیگ سے اسپرے کی بوتل نکال چکی تھی۔ اس نے وقفے سے 2-3 بار ان پر چھڑکا تو بے ہوش ہوتے چلے گئے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ صدیقی کے کمرے میں آئے۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ مہوش نے اس کے منہ پر چھڑکاؤ کر دیا۔ جنید، اکبر نیچے جا چکے تھے جبکہ گیت اور مہوش باہر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی نکلے راستہ صاف ہو چکا۔ فہیم اپنے 4 وہیل اندر لے گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ 16 تھیلے انہوں نے 4 وہیل میں رکھے اور باہر آ گئے۔ جنید اور مہوش دوسری کار میں بیٹھے اور وہ سب وہاں سے نکل پڑے۔ پیر روڈ سے کلفٹن تک کا راستہ زیادہ سے زیادہ آدھے یا پونے گھنٹے کا تھا۔ اگر اس ٹریفک میں ٹریفک نہ ہو تو وہ بآسانی اتنے وقت میں پہنچ سکتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں سے نکلے اور چل پڑے تھے۔ دونوں گاڑیاں 2 نقطوں کی صورت میں حرکت کر رہی تھیں۔ میرے بدن میں سنسنی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یہی راستہ ان کے لیے خطرناک تھا، جبکہ وہ آگے پیچھے گاڑیاں دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ٹریفک اشارے پر رک بھی جاتے تھے۔ زویا نے شاید میری توجہ ہٹانے کے لیے بتایا، ان دونوں عمارتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر ایک میں کوئی گڑبڑ ہوتی تو دوسری میں فوراً پتہ چل جاتا ہے، اس لیے انہوں نے دونوں طرف جانا پڑا۔ اس وقت وہ دونوں عمارتیں فہیم کی مرضی پر ہیں۔ وہ جیسے ہی ادھر جا پہنچیں گے تب انہیں آزاد کر دیا جائے گا، مطلب ان کا سارا نظام معمول کے مطابق کام کرے گا۔
تب انہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے بتانے پر میں نے ایک طویل سانس لی۔ سامنے اسکرین سے پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ تیزی سے قریب پہنچ رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ سب اسی کمرے میں تھے اور ساری بات بتا چکے تھے۔ تو یہ مشن چند گھنٹوں میں ختم ہو گیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اکبر نے تیزی سے کہا، نہیں، یہ مشن اب شروع ہوا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب اسے جڑے سارے لوگوں کو پتہ چلے گا، ایک ایک کر کے وہ سب ہمارے جال میں آتے چلے جائیں گے، پھر یہاں بیٹھ کر ہم ان سے کھیلیں گے۔ میں رقم تہ خانے میں پھینک آؤں اور سب میری ہیلپ کرو، سلمان نے کہا۔ تو وہ سب باہر چلے گئے۔ میں زیر لب مسکرا دیا۔ ان کی سوچ وہی تھی جو میری تھی۔ روہی نے انہیں ہیرا بنا دیا تھا۔ جسپال سنگھ جلندر کے اسی بائی پاس پر موجود اس موٹیل کے سامنے کھڑا تھا جہاں وہ اور ہرپریت ایک رات گزار چکے تھے۔ اس نے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور اس موٹیل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو سامنے ہرپریت کور بیٹھی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا کڑھائی والا سوٹ پہنا ہوا تھا، کس کر باندھی ہوئی چوٹی، ہلکا ہلکا میک اپ، پیروں میں اسی رنگ کے کسا پہنے وہ پنجابن اسی راہ تک رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہرپریت کے چہرے پر خوشی کے دیے روشن ہو گئے۔ وہ وہاں پر کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھی اور والہانہ انداز میں اس کے گلے لگ گئی۔ اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ جسپال نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا، پھوپھو کیسی ہیں؟ انوجیت کیسا ہے؟ دونوں ہی ٹھیک ہیں اور تجھے بڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا۔ تبھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تیری سب سے بری عادت یہ ہے کہ تو اپنے بارے میں نہیں بتاتے کہ تو کہاں ہے، کیسے ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا تمہارا۔ اس پر جسپال بالکل خاموش رہا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ ہرپریت لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر غصے میں بولی، میری بات کا جواب دو، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ کیا میں بک بک کر رہی ہوں؟ ایسا کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ابھی سے بیوی بن گئی ہو یار۔ جب تک لاواں یا شہادی نہیں لگتی کم از کم دوست بن کر تو رہو۔ بہت دوست ہیں تیری، میں جانتی ہوں۔ ابھی جو تجھے چھوڑ کر گئی کون تھی وہ؟ اس نے غصے بھرے لہجے میں تیزی سے پوچھا۔ تم دیکھ رہی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں تو 2 گھنٹے سے اس سڑک پر نظریں جمائے ہوئے ہوں، ہرپریت نے تیزی سے کہا تو جسپال کو اس پر بڑا پیار آیا۔ نوٹرونیت کور تھی وہ، تمہیں بھی اس سے دوستی کرنا ہوگی، تجھے اس سے ملاؤں گا، بڑے کام کی چیز ہے، ہیرا ہے وہ ہیرا، جسپال نے کہا تو ہرپریت منہ بسوڑتے ہوئے بولی، وہ واقعی ہی ایسی چیز ہے یا مجھے چڑھا رہے ہو؟ وہ ایسی ہی ہے، جب تم ملو گی تو مان جاؤ گی۔ یہ جو یہاں جلندر میں 3-4 جگہوں کا انتظام کیا ہے، کیا یہ انہی لوگوں نے کیا ہے؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وہاں؟ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ بالکل انہی لوگوں نے ٹھہرنا ہے وہاں۔ آپ لوگ ہیں اپنے، خیر کچھ کھلاؤ پلاؤ گی یا بھوکے ہی رکھو گی؟ جسپال نے کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کر دیا۔ وہ کھانے اور ڈھیر ساری باتیں کرنے کے بعد وہاں سے اٹھے اور اوگی پنڈ کی طرف چل پڑے۔ ہرپریت کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ بائی پاس سے اوگی پنڈ کی جانب بڑھے، جسپال نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، ہرپریت کیا اب بھی تمہارا خالصہ جتھے کے ساتھ رابطہ ہے؟ ہاں ہے، ان سے رابطہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کسی ایسے بندے سے جو ذمہ دار ہو اور کسی بھی قسم کا فیصلہ کر سکتا ہو۔ جسپال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جسپال سچ پوچھوں نا، وہ تم سے خود ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں تمہارے بارے میں صاف صاف بتا دیا ہے، وہ سب کچھ جو میں جانتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تم ان سے کیوں ملنا چاہتے ہو، مگر میرا دل کہتا ہے کہ اگر تم ان سے ملو گے تو یقیناً تمہیں ان سے مل کر بہت اچھا لگے گا، بہت خوشی ہوگی، اور اس سے تیری طاقت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہرپریت کے لہجے میں کافی حد تک جوش تھا۔ ہرپریت، میں اب ایک طویل عرصے تک ادھر رہنا چاہتا ہوں، صرف دھرم کی سیوا کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم میں نے کب پورا ہو جانا ہے۔ ایک سنگھ کی شان یہی ہے کہ وہ دھرم کی خاطر لڑتا رہے۔ جسپال نے دور کہیں خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، اور میرے ساتھ شادی؟ ہرپریت نے کہا، تم جانتی ہو کہ ایک ساتھ ہی ہو سکتی ہے، شادی کر لو یا سیوا کر لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہرپریت اس کی بات سمجھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس تھی۔ اوگی پنڈ پہنچے ہوئے انہیں سپہر ہو گئی۔ کلبجیت کور ان کی راہ تک رہی تھی۔ انوجیت بھی گھر پر تھا، بنتا سنگھ اور جوتی بھی شامل تھے۔ شام تک وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا انہی سے گپ شپ کرتا رہا۔ شام ڈھل چکی تو کلبجیت کور نے جوتی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اے جوتی، کچھ عقل کر، یہاں بیٹھی ہے، کچھ کھانے کو بنا۔ بے جوتی کو میں نے روکا ہے، ہم کھانا باہر کھائیں گے، ہمارے ساتھ انوجیر ویر بھی جائے گا۔ ہرپریت نے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ اس نے رابطہ کر کے طے کر لیا تھا۔ چل پہ ٹھیک ہے، کر تو اپنے جسپال ویر سے باتیں، میں تو چلی۔ کلبجیت کور اٹھ کر اندر چلے گئی۔
تب جسپال نے جیب سے کافی سارے نوٹ نکال کر آدھے آدھے کیے، ایک ہاتھ سے بنتا سنگھ کو اور دوسرے ہاتھ سے جوتی کو دیتے ہوئے بولا، میں تم دونوں کے لیے کوئی شے نہیں لا سکا، تم اپنی پسند سے لے آنا۔ جسپال، ویر جی مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، میری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جوتی نے جلدی سے کہا۔ اور رکھ لے، پکڑ۔ دونوں نے وہ نوٹ لے لیے اور خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے۔ جسپال کافی دیر تک مسرور وہیں بیٹھا رہا۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بندے کو کتنا سرور دیتی ہیں۔ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جسپال فریش ہو کر کمرے میں آ بیٹھا، اس کے ساتھ پہلو میں ہرپریت تھی۔ انوجیت پہلے ہی نکل چکا تھا، ان کا رخ رسول پور کلاں کی جانب تھا۔ تمام راستے پر ہرپریت خاموش رہی۔ جیسے ہی وہ رسول پور کلاں کے قریب پہنچے تب اس کے لب واہ ہوئے، وہاں سردار ویر سنگھ ہے، اس وقت خالصہ جتھا اسی کے ہاتھ میں ہے، یہی وہ بندہ ہے جو بہت عرصے سے تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، بہت ٹھنڈا اور تنظیمی بندہ ہے، بہت سیوا کی ہے اس نے دھرم کی۔ چل دیکھتے ہیں، جسپال نے دھیرے سے کہا اور سامنے سڑک پر دیکھنے لگا۔ گاؤں میں وہ سب سے بڑی پیلے رنگ کی حویلی تھی۔ حویلی کے سامنے کافی ساری زمین خالی تھی، وہاں ایک طرف کافی سارے لوگ چارپائیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ عام آدمی کے لیے وہ گپ شپ تھی، لیکن جسپال سمجھ گیا کہ وہ سب سیکیورٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے دیکھنے کے انداز ہی ایسا تھا۔ انہوں نے کار پورچ میں لے جا کر روکی تو سردار ویر سنگھ بڑے دروازے سے باہر آ گیا۔ وہ ادھیڑ عمر، لمبے قد اور بھاری جٹے والا ایک گڑیل انڈین شخص تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض اور زعفرانی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ مہمان آ گئے ہیں۔ ست سری اکال سر، اور جسپال سنگھ جی آیا نو۔ اس نے دونوں بازو پھیلا کر اس تک استقبال کیا اور پھر اسے گلے لگایا۔ ست سری اکال سردار ویر سنگھ جی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، جسپال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے، تشریف لائیے، ویر سنگھ نے کہا، پھر ہرپریت کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دعائیں دینے لگا۔ وہ تینوں آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں جا پہنچے۔ وہاں دو نوجوان مزید بیٹھے ہوئے تھے۔ ویر سنگھ نے بیٹھتے ہی ان کا تعارف کرایا۔ یہ دونوں میرے سگے بیٹے تو نہیں، لیکن انہیں بیٹوں سے بڑھ کر سیوا کی ہے۔ سردار جوگیندر سنگھ اور سردار سریندر سنگھ، یہ دونوں خالصہ جتھا کے سرخیل ہیں۔ اس نے کہا تو دونوں نے ہاتھ جوڑ کر اسے فتح بلائی۔ تب وہ گہری سنجیدگی سے بولا،